बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल आपसे ये बात अर्ज़ कर दी थी कि इल्मी कलाम में अहले सुन्नत वल जमात के 3 मकातिब फ़िक्र हैं, और वो 3 मकातिब फ़िक्र, उनमें सबसे पहले अशायरा है, फिर मातुरिदिया है, और तीसरा मकतब फ़िक्र वो सलफ़िया का मकतब फ़िक्र कहलाता है, और हम्बली मकतब फ़िक्र भी कहलाता है, और साथ साथ मुहद्दिसीन का मकतब फ़िक्र भी कहलाता है। ठीक है, कोई भी नाम अब दे सकते हैं। सरखेर चूँकि इसके इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह है, तो हम्बली मसलक मकतब फ़िक्र भी कहलाता है, और चूँकि यही जो मसलक है, यही जो मकतब है, ये इमाम मालिक रहमहुल्लाह और इस तरह दीगर हज़रात साद बिन रहविया वगैरह हज़रात जो है उनका भी यही मसलक रहा, इस वजह से उसको सलफ़ सालिहीन का मसलक कहा जाता है। मशहूर है कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो सिफ़ात खुदाबंदी है ये सारे के सारे हक़ हैं, लेकिन इसकी कैफियत मजहूल है, लिहाजा इस हवाले से सवाल करना भी दुरुस्त नहीं है, बिदअत के ज़ुमरे में डाल दिया था। इस बिना पर ये सलफ़ सालिहीन कहते हैं, मुहद्दिसीन हज़रात कहते हैं कि ये जो सिफ़ात खुदाबंदी है मुतशाबिहात में से हैं, इनको अपने हालत पर छोड़ देना चाहिए, इनका कोई माना बयान न किया जाए, इन कैफियत को अल्लाह पर छोड़ दिया जाए। ठीक है, वो तो मुहद्दिसीन की बात थी। फिर मैंने आपको बतला दिया था कि अशायरा और मातुरिदिया इस एतबार से कि वो सिफ़ात मुतशाबिहात की तावील को जायज़ समझते हैं, दोनों बराबर हैं। अलबत्ता इनमें भी कुछ मसाइल के अंदर इख्तिलाफ है, और वो मसाइल कोई बुनियादी नहीं है। बुनियादी मसाइल न होने की वजह से इन मसाइल में इख्तिलाफ के बावजूद भी ये एक है। लिहाजा मातुरिदिया को अगर अशायरा कहा जाए, अशायरा को मातुरिदिया कहा जाए, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। उमूमी तौर पर जैसे कि कल मैंने आपको बतला दिया था, हमारे अकाबिर अपने आप को अशअरीयुल मसलक कहते हैं, वरना हनफी होने के नाते हमें क्या होना चाहिए, मातुरिदी होना चाहिए। लेकिन चूँकि वो फ़र्क या इख्तिलाफ कोई बुनियादी नहीं है, उसके गोया के ताबीरात का फ़र्क है, इस वजह से ये मसलक एक दूसरे से अलग होने के बावजूद भी अलग नहीं है, बल्कि एक है। अलबत्ता चूँकि इख्तिलाफ मिन वजहिन मौजूद है ही, इसलिए थोड़ी सी वजाहत कर देने की ज़रूरत है कि वो इख्तिलाफ है तो कहाँ है। अगर बिल्कुल एक है, जैसे कि आमूमी तौर पर कहा जाता है, तो फिर अलग अलग मसलक क्यों बने, अशायरा क्यों, मातुरिदिया क्यों। ठीक है, अगर अलग है तो वजह, अलग होने की वजह क्या है, तो अलग होने की वजह यही मखसूस चंद मसाइल, और ये भी कोई बुनियादी नहीं है। लिहाजा इनमें इख्तिलाफ करने की वजह से कोई अहले सुन्नत से खारिज नहीं होता। मुहद्दिसीन भी अहले सुन्नत के अंदर दाखिल है, और ये दोनों मसालिक भी अहले सुन्नत वल जमात के अंदर दाखिल है। सबसे पहली बात जो बिल्कुल बुनियाद तो ऐसा नहीं कि जिसके अंदर इख्तिलाफ करने की वजह से कोई शख्स इस्लाम से खारिज हो जाए, लेकिन इल्म कलाम के मसाइल में से असल मसला जो मातुरिदिया और अशायरे के दरमियान मुख्तलिफ़ुन फ़ीहा है, वो इस सिफत से मुताल्लिक़ है, तकवीन। तकवीन ये अल्लाह ताला की सिफत है या नहीं, सिफत हादिसा है या सिफत ज़ातिया है, इस बारे में अशायरा और मातुरिदिया का इख्तिलाफ है। मातुरिदिया का मसलक यह है कि यह सिफत अज़ली है। अल्लाह ताला की जो सिफ़ात है, आपने शरअ अक़ाइद के अंदर वो सिफ़ात पढ़ी है, उनमें 7-8 सिफ़ात का जिक्र किया है जो सिफ़ात ज़ातिया कहलाते हैं। उनमें से एक हई है, एक क़य्यूम, और एक खालिक होना, मालिक होना, और समीअ और बसीर होना। ये सिफ़ात 7 सिफ़ात है, और कादिर होना, ये 7 सिफ़ात है, और ये ज़ाती सिफ़ात कहलाते हैं। ठीक है, ये मुत्तफ़क़ुन अलैहा है। 8वीं सिफ़त तकवीन है। 8वीं सिफ़त क्या है, तकवीन है। मातुरिदिया उसको भी अज़ली सिफ़त समझते हैं, जबकि अशायरा उनको अज़ली सिफ़त नहीं समझते। अब इसकी तफसील देखें। ये
اشاعرہ حضرات کہتے ہیں کہ تکوین اور خلق کا معنی ایک ہے، لہذا یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، سمجھ گئے؟ جبکہ ماتریدی کہتے ہیں کہ تکوین الگ ہے، خلق الگ ہے۔ تکوین یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس طرح دیگر صفات کا حکم ہے اسی طرح اس صفت کا بھی حکم ہے۔ اس تکوین کی صفت کا تمام مکونات، جتنے بھی چیزیں وجود میں آئی، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں تخلیق کی، اس کی تکوین ہوئی بوقت ان کے وجود میں آمد کے، یہ صفت تکوین اس میں کار فرما ہوتی ہے اور ان کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ جبکہ شاعرہ حضرات کہتے ہیں یہ صفت حادثہ ہے اور صفت فعلی ہے۔ صفت حادثہ ہے مطلب صفت فعلی ہے۔ صفت فعلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قائم بذات اللہ نہیں ہوتا، جس وقت کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ وجود میں، اور جس وقت وہ کام ختم تو وہ صفت بھی ختم، سمجھ گئے؟ اس کو کہتے ہیں صفت فعلی۔ تو اشاعرہ اس کو صفت فعلی کہتے ہیں، جبکہ ہم اس کو صفت ذاتی کہتے ہیں۔ یہ ماتریدیہ اور اشاعرہ کے درمیان فرق ہے، پہلا بنیادی۔ دوسری چیز ہے، دوسرا اختلاف، کلام اللہ غیر مسموع۔ اللہ کا یہ کلام، ظاہر ہے کلام بھی اللہ کی صفات میں سے، کلام بھی اللہ کی صفات میں سے۔ اب اللہ کی کلام کی شکلوں میں سے، صورتوں میں سے ایک صورت وہ قرآن پاک کی صورت میں ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ اب یہ جو قرآن پاک ہے اس کے اندر دو چیزیں، ایک اس کے نقوش ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، جس کا ہم تلاوت کرتے ہیں، پھر سنتے بھی ہیں، سننے والے سے، پڑھنے والے سے، قرات کرنے والے، تلاوت کرنے والے سے ہم ان کو سنتے ہیں۔ آئیے یہ جو کلام ہے جو ہمیں سنائی دے رہا ہے، یہی کلام اللہ کی صفت ہے، اور یہ سنائی دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہی جو ہمیں سنائی دیتا ہے یہی اللہ کی صفت ہے، یا یہ کلام جس کلام کے اوپر دلالت کرتا ہے اصل میں کلام خداوندی وہ ہے، اور یہ اس کے اوپر دلالت کرنے والا ہے، یہ اس کے اوپر کیا کرنے والا ہے؟ دلالت کرنے والا ہے۔ آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی شرح عقائد کے اندر کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے، کلام کرتا ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ کا جو یہ کلام ہے اس میں آواز نہیں ہوتی، ایک حروف نہیں ہوتے، حروف نہیں ہوتے، ترتیب نہیں ہوتی۔ اب سمجھ گئے؟ یہ حروف کے جو آپس میں ترتیب اور ترکیب بنتی ہے نا، یہ نہیں ہوتی۔ ترتیب کی جگہ پر آپ ترکیب کہتے، یہ ترکیب نہیں ہوتی۔ تو اب یہ چیزیں جب کلام کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر اس کلام کو سنا جا سکتا ہے یا نہیں سنا جا سکتا؟ تو ماتریدیہ کا مسلک یہ ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ غیر مسموع ہے، وہ سنا نہیں جا سکتا۔ یہ جو کلام ہم سنتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں، دیگر آسمانی کتابوں کی تلاوت اور اس کو پڑھنے کی صورت میں، یہ اللہ کا کے کلام کا کے اوپر دلالت کرنے والے ہیں، اور اللہ کا کلام اس کا مدلول ہے، اللہ کا کلام اس کا مدلول ہے۔ اشاعرہ حضرات کہتے ہیں کہ براہ راست اللہ کے کلام کو سنا جا سکتا ہے، اور وہ دلیل میں کہتے ہیں جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا، دیگر واقعات کے اندر بھی ہے کہ اللہ کے کلام کو سنا۔ اس طرح وہ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا جا سکتا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ تو یہ ہمارے اور ان کے درمیان دوسرا فرق اور دوسرا اختلاف۔ اچھا، اس بارے میں حناف کے دیگر جو ہے نا قطع نظر اس کے کہ کسی مسلک والوں کے، حناف کے، چوتھے کے، مبالغ کے وغیرہ وغیرہ دیگر حضرات کے اپنے اپنے بھی اقوال اس کے اندر موجود ہے۔ صحیح تر قول جس کو
عام لوگوں نے قبول کیا ہے وہ یہی ہے کہ بھائی اللہ کا کلام جو ہے وہ سنا نہیں جا سکتا، البتہ اللہ کے کلام کے اوپر دلالت کرنے والے یہ جو قرآن پاک ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے یہ سنا بھی جا سکتا ہے، پڑھا بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ختم۔ دوسری بات، عالم کا خالق حکمت کے ساتھ متصف ہے یا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو احکام ہمیں دیتا ہے ان احکام کے اندر کوئی حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے بھی ماتوریدیہ کا اور اشاعرہ کا اختلاف ہے۔ اب یہ جو حکمت لفظ ہے نا، یہ حکمت لفظ علم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور احکام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ احکام کا مطلب مضبوط کرنا، مستحکم کرنا وغیرہ، اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں، ماتوریدیہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ حکمت علم کے معنی میں ہو تب بھی اللہ کی صفت ہے، اگر احکام کے معنی میں ہو تب بھی اللہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اشاعرہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر حکمت علم کے معنی میں ہو تو پھر یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ذاتی ہے، ازلی ہے، جیسے کہ بتلایا علیم ہونا اللہ کی صفت ذاتی ہے، ٹھیک ہے، قادر ہونا اللہ کی صفت ذاتی ہے، خالق ہونا اللہ کی صفت ذاتی ہے، سمجھ گئے۔ سمع، بصر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے، حی اور قیوم یہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے۔ اسی طرح وہ حضرات کہتے ہیں کہ جب حکمت بمعنی علم کا ہو گیا تو یہ حکمت علم کے واسطے سے گویا کہ اللہ کی صفت ہو گئی، لیکن اگر یہ حکمت بمعنی احکام کے ہو تو پھر یہ تکوین کے قبیل سے ہیں، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی نہیں ہے بلکہ صفت فعلی ہے جو حادثی کہلاتی ہے، سمجھ گئے۔ یہ کتنے اختلافات ہو گئے؟ 3 اختلافات، بھائی سمجھ گئے۔ ہم کہتے ہیں، ماتوریدی کہتے ہیں کہ حکمت اللہ کی صفت ہے، چاہے علم کے معنی میں لے لیا جائے یا احکام کے معنی میں لے لیا جائے، اور جبکہ اشاعرہ حضرات کہتے ہیں کہ حکمت اگر علم کے معنی میں ہے تو پھر یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن اگر یہ احکام کے معنی میں ہے تو پھر یہ اللہ کی صفت نہیں ہے بلکہ تکوین کی قبیل سے ہے اور پہلی صفت ہے، پہلی صفت، یہ بات بھی ہے۔ چوتھا اختلافی مسئلہ، کائنات سے متعلق ارادے سے متصل، اللہ تعالیٰ کی ذات، کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں وجود میں آئیں، چاہے وہ حسی چیزیں ہیں، چاہے وہ معنوی چیزیں ہیں، چاہے وہ اطاعت ہے، چاہے وہ معصیت ہے، سب کے سب اللہ کے ارادے سے ہوتے ہیں، سب کے سب اللہ کے ارادے سے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ارادے سے ہونا یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، البتہ اللہ کی رضا سے، اللہ کی مشیت سے یہ کام وجود میں ہوتے ہیں یا رضا سے نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اچھائیاں ہو یا برائیاں ہو، ٹھیک ہے، معصیت ہو یا اطاعت ہو، کوئی جوہر وجود میں آتا ہے، کوئی عارضی چیز ہو، سب کے سب وہ اللہ کی ارادی ہی سے ہوتا ہے، اور اللہ کا ارادہ تمام مرادات سے متعلق ہوتا ہے اس کے وجود میں آنے کے وقت، سمجھ گئے۔ اب اس میں یہ بات آتی ہے کہ ایک شخص معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، شر کے اندر مبتلا ہے، تو آیا یہ شر بھی اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کی قضا، اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی معصیت بھی اللہ کے ارادے سے ہوتی ہے، شر کے جتنے بھی کام اللہ کے ارادے سے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی رضا سے نہیں ہوتے، اللہ کی رضا سے نہیں ہوتے۔ جبکہ اشاعرہ کا مسلک یہ ہے کہ معصیت ہو، شر ہو، خیر ہو، اطاعت ہو، کچھ بھی ہو، جب وجود میں آتا ہے تو اللہ کا ارادہ بھی اس میں شامل اور اللہ کی رضا بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اب سمجھ گئے اس بات کو؟ یہ
چوتھا اختلافی مسئلہ ہو گیا. اب اس کی باریکیوں میں اگر جائیں گے نا تو بہت باریکی کی طرف ہم چلے جائیں گے, پھر شاید ہماری سمجھ سے بالاتر ہو جائیں گی, اور جو ہے نا چونکہ عام لوگ بھی سنیں تو پھر اس وقت میں پھر ان باریکیوں میں جائیں گے تو پھر نئے ابحاث چڑھیں گے. اللہ کی رضا جب شامل نہیں ہے تو وہ کام کیوں ہو رہا ہے؟ جب ذات خداوندی ایک کام کے اوپر راضی نہیں ہے تو اس کام کا ارادہ کیوں ہے, اس کی مشیت کیوں ہے, اس کا فیصلہ کیوں ہے؟ کیا اللہ روکنے پر قادر نہیں, رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتے؟ سمجھ گئے؟ تو اس طرح پھر مباحث چھڑیں گی. آسان جواب اس کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ایک ہے اللہ کی رضا اور ایک ہے اللہ کا ارادہ. اللہ کی رضا الگ چیز ہے, اللہ کا ارادہ الگ چیز ہے. جیسے کہ میری رضا الگ چیز ہے اور میں کسی کام سے میرا ارادہ وہ الگ چیز ہے. ہر ایک کا یہ معاملہ ہے. اب اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان دو کاموں میں سے کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں, آپ کو اختیار ہے, لیکن میری رضا اس میں ہے, اس میں میری رضا نہیں ہے. تو اب وہ کام کر دیتا ہے تو اس میں آپ کا ارادہ تو شامل ہے, آپ کا اختیار, آپ کا حکم تو اس کو شامل ہے, لیکن اس میں آپ کی رضامندی نہیں ہے. اس کام میں آپ کی رضا بھی شامل اور آپ کی طرف سے اس کی اجازت بھی شامل. سمجھ گئے؟ تو اس طرح یہ چیزیں ہو سکتی ہے, یہ زیر بحث لائی جا سکتی ہے, لیکن فی الحال ہمیں بنیادی مسائل کے اوپر نظر رکھنی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات بھی ختم. تکلیف ما لا یطاق ناجائز. ایک چیز جب جو انسان کی طاقت میں نہیں ہے تو کیا وہ چیز اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر لازم کر دیتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. انسان جس چیز کی طاقت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کا مکلف بھی نہیں بناتا. اب ایک شخص سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا, قدرت ہی نہیں ہے اس کو, تو اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر اس کے اوپر نماز فرض بھی نہیں کی. کیوں؟ طاقت سے باہر ہے, طاقت سے باہر ہے. سمجھ گئے؟ باقی چیزیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں. ایک ہے تکلیف ما لا یطاق اور ایک ہے تحمیل ما لا یطاق. تحمیل کا مطلب بوجھ ڈالنا ہے. تحمیل کا مطلب کیا ہے؟ ایک چیز کسی کے اوپر لاد دینا ہے, ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں تحمیل. ماتوریدیہ کا مسلک یہ ہے کہ تکلیف ما لا یطاق ناجائز ہے, لیکن تحمیل ما لا یطاق جائز. تحمیل ما لا یطاق جائز. اب دیکھیں تحمیل ما لا یطاق کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو معذور پیدا کر دیا, ایک پاؤں نہیں ہے, ایک ہاتھ نہیں ہے, ٹیڑھا ہے, چل پھر نہیں سکتا. تو یہ ایسے بوجھ کا اس کو مکلف بنا دیا, ایسے بوجھ اس کے اوپر ڈال دی جو بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکتا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ بوجھ اس کے اوپر کیا کیا گیا ہے؟ ڈال دیا گیا ہے, لادا گیا ہے. سمجھ گئے؟ تو اس کو کہتے ہیں تحمیل ما لا یطاق. اشاعرہ کے نزدیک تحمیل ما لا یطاق جائز ہے, لیکن تکلیف ما لا یطاق جائز نہیں ہے, جبکہ اشاعرہ کے نزدیک دونوں جائز. دونوں کیا ہے؟ جائز ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کی انسان طاقت نہیں رکھتا انسان کو اس کا بھی مکلف بنا سکتا ہے, بنا دیتا ہے, اور جس کی طاقت رکھتا ہے اس کو بھی مکلف بنا دیتا ہے, بنا سکتا ہے. یعنی یہ جائز ہے. اور علم کلام میں لفظ جواز کا جب استعمال ہوتا ہے, یعنی منطق کے اندر لفظ جواز کا لفظ, علم کلام کے اندر لفظ جواز کا جب استعمال ہوتا ہے تو کس معنی میں ہوتا ہے؟ امکان کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں تو یہ فیصلہ کہ یہ چیز ممکن ہے یا نہیں ہے, یجوز او لا یجوز, اس کا مطلب ممکن یا غیر ممکن. بہرحال یہ پانچواں مسئلہ تھا جو آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا. ہمارے نزدیک تکلیف ما لا یطاق ماتوریدہ کے نزدیک ناجائز ہے, لیکن تحمیل ما لا یطاق جائز ہے, جبکہ ان حضرات کے نزدیک دونوں جائز. یہ بات بھی ختم. چھٹا اختلافی مسئلہ احکام المتعلق بالتکلیف. بھائی یہ کیا ہے؟ الاحکام المتعلقۃ بالتکلیف.
عقل کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں۔ جو احکام تکلیف سے متعلق ہے، یعنی جن احکام کے اندر تکلیف پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ عقل سے معلوم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بھائی آپ نے ایک مشہور بحث شاید تمام اصولی کتابوں کے اندر پڑھی ہے کہ اشیاء کے اندر حسن بھی ہوتا ہے، قبح بھی ہوتا ہے، نہیں؟ اور امر کی بحث میں آپ نے یہ بات پڑھی یا نہیں پڑھی؟ جہاں پر نہیں کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں پر یہ بات زیر بحث آتی ہے کہ اشیاء کے اندر حسن بھی ہوتا ہے، قبح بھی ہوتا ہے، لیکن یہ حسن اور قبح دونوں عقلی ہے، دونوں شرعی ہیں، یا کچھ عقلی کچھ شرعی ہے؟ سمجھ گئے؟ یہ مشہور مسئلہ ہے۔ ماتوریدی کے نزدیک کچھ اشیاء، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حسین ہے، ان کے اندر حسن پایا جاتا ہے اور وہ عقلی ہے، شریعت نہ بھی ہوتی تب بھی وہ حسن ہوتی، شریعت ہے، شریعت نے ان کا حکم دیا تب بھی وہ حسن ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قبیح ہیں، ان کے اندر قبح پایا جاتا ہے اور ان کا قبح عقلی ہے، شریعت نہ بھی ہوتی وہ تب بھی قبیح ہوتی، وہ تب بھی قبیح ہوتی۔ سمجھ گئے؟ اب اس پر انشاءاللہ ہم کل کی بات میں صرف یہ مسئلہ چھڑ دیں گے کہ قبح حسن سے کیا مراد ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور کوئی چیز عقلی ہوتی ہے یا شرعی ہوتی ہے۔ باقی مسئلہ میں انشاءاللہ کل الگ لیکچر کے اندر بتا دوں گا۔ آج اتنا سمجھیں کہ یہ اشیاء کے اندر جو حسن اور قبح ہوتا ہے یہ محض عقلی ہے یا محض شرعی ہے، محض عقلی ہے یا محض۔ ماتوریدی کا مسئلہ اس بارے میں یہ ہے کہ بھائی کچھ عقلی ہے، کچھ شرعی ہے۔ کچھ عقلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کچھ ایسے امور ہے کہ جن کا حسن اور قبح عقل سے معلوم ہے، شریعت نہ بھی ہوتی تب بھی ہم اس کو حسن یا قبیح سمجھ لیتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جن کا حسن اور قبح شریعت سے معلوم ہوا، ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا کہ یہ عقل سے ہم اس کا فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ حسن ہے یا قبیح ہے۔ شریعت نے آ کر بتلا دیا کہ یہ حسن ہے، یعنی اس کا حکم دے دیا تو ہم سمجھ گئے کہ یہ حسن ہے، منع کر دیا تو ہم سمجھ گئے کہ یہ کیا ہے، قبیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکیم ذات جب کسی کام کا حکم کرتی ہے تو اس کے اندر حسن ہوتا ہے، اور جب منع کرتی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، قبح ہوتا ہے۔ بہرحال یہ چٹا مسئلہ ہمارے اور ماتوریدیہ اور اشاعرہ کے درمیان، ماتوریدیہ اور اشاعرہ کے درمیان، یہ حضرات کہتے ہیں، اشاعرہ کہتے ہیں کہ بھئی کس چیز کا حسن و قبح شریعت کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اب شریعت نے ہمیں نماز کا حکم دے دیا تو نماز حسن ہے، بدکاری سے، چوری سے، ڈاکہ زنی سے، غصب سے، جھوٹ سے ہمیں روکا تو یہ قبیح۔ بالفرض والمحال اگر اس کا الٹا ہوتا، اللہ ہمیں چوری کا حکم کرتے، ٹھیک ہے، غصب کا حکم کرتے، بدکاریوں کا حکم کرتے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں حسن بن جاتی، اور نماز سے منع کرتے تو یہ نماز قبیح بن جاتی۔ ہمارے عقل کا کوئی عمل دخل اس کے اندر موجود نہیں ہے، یہ اشاعرہ کا مسئلہ۔ کل انشاءاللہ اس کی تفصیل بتا دیجیے۔ سعادت مند بدبخت ہوتا ہے، بدبخت سعادت مند بن جاتا ہے۔ بہت سارے افراد وہ اپنے اعمال، اپنے کردار کی وجہ سے وہ سعادت مند بھی بن جاتے ہیں، اور بہت سارے افراد جو ہے وہ اپنے اعمال، اپنے کردار کی وجہ سے بدبخت بن جاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ ہمارا یعنی یس عدو الشقی، شقی بدبخت جو ہے نا وہ سعید بن جاتا ہے، ویشق السعید، اور سعید جو ہے وہ بدبخت بن جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ہمارے نزدیک اس کا امکان ہے اور جائز۔ جبکہ اشاعرہ حضرات کہتے ہیں کہ بھائی سعادت، شقاوت، ان دونوں کا تعلق عاقبت کے ساتھ، آخرت اور عاقبت کے ساتھ، خاتمہ کے ساتھ ہے۔ دنیا میں ہم کسی کو سعادت مند، کسی کو نیک بخت، کسی کو بدبخت، کسی کو شقی، کسی کو سعید، کسی کو شقاوت کا حامل، کسی کو سعادت کا حامل نہیں کہہ سکتے۔ فیصلہ ہوگا، خاتمہ پر ہوگا، عاقبت پر ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرا مسئلہ۔ سات مسائل ہو گئے۔ کفر کو معاف کرنا ممکن
ہے یا نہیں، ایک کافر ہے وہ معاف ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کا کفر معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہمارے نزدیک کفر معافی جرم ہے، ایک ایسا جرم ہے ناقابل معافی جرم ہے، ایک ایسا جرم ہے جس کو معاف نہیں کیا جا سکتا، اس کا عفو ممکن نہیں ہے، اس کا عفو ممکن نہیں ہے۔ جبکہ اشاعرہ کا مسلک یہ ہے کہ کفر کا عفو بھی ممکن ہے، کفر کا عفو بھی کیا ہے، ممکن ہے، یہ ان کا مسلک ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، سارے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی چاہت مشیت ارادی ہونے نہ ہونے کے ساتھ ہے، سمجھ گئے؟ لیکن ویسے اختلافات یہاں پر آتے ہیں۔ مومن، اچھا یہ 7 مسائل 8 مسائل ہو گئے، 9واں مسئلہ مومن کا ہمیشہ جہنم میں رہنا، مومن ہمیشہ جہنم میں، کافر ہمیشہ جنت میں، یا کچھ وقت کے لیے جنت میں آ جا سکتا ہے، رہ سکتا ہے یا نہیں، سمجھ گئے؟ ہمارے نزدیک مومن کبھی بھی ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہ سکتا۔ اگر مومن اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی جاتا ہے، آخر کار اس کو معافی مل جائے گی اور جنت کے اندر آ ہی جائے گا، جنت کے اندر آ ہی جائے گا، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اس طرح کافر ایک تو جنت جا ہی نہیں سکتا، اگر چلا بھی جائے محال کے طور پر کہہ رہا ہوں، چلا بھی جائے ہمیشہ نہیں رہ سکتا، ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ تخلید الکافر فی الجنہ و تخلید المؤمن فی النار، یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، جبکہ اشاعرہ کے نزدیک یہ دونوں جائز، اشاعرہ کے نزدیک دونوں جائز، اللہ کی مرضی ہے کسی کو جہنم میں ڈالے کسی کو جنت میں ڈالے، یہ بات بھی ختم۔ 10واں اختلافی مسئلہ اسم اور مسمى، ایک اور تیسری چیز ہے وہ تسمیہ، اسم مسمى اور تسمیہ۔ اسم مسمى یہ دونوں ایک ہیں یا اسم الگ ہے، مسمى الگ ہے، تسمیہ الگ ہے؟ ماتریدیہ کا مسلک یہ ہے کہ بھائی اسم اور مسمى دونوں ایک ہے، جو اسم ہے وہی مسمى ہے، جو مسمى ہے وہی اسم ہے۔ جبکہ اشاعرہ کا مسلک یہ ہے کہ اسم الگ ہے، مسمى الگ ہے، دونوں ایک نہیں ہے۔ اور اس کی بات آپ نے صفات کے اندر پڑھی کہ بعض صفات وعین مسمى ہوا کرتے ہیں، بعض چیزیں وعین مسمى، بعض نام جو ہے وعین مسمى نہیں ہوا کرتے، ٹھیک ہے؟ بعض ایسے ہوتے ہیں جو نہ عین مسمى ہوتے ہیں نہ غیر مسمى ہوتے ہیں، نہ عین مسمى ہوتے ہیں اور نہ غیر مسمى ہوتے ہیں، بعض حضرات نے یہ تعریف کی۔ اب یہ جو فرق کر رہے ہیں نا کہ عین مسمى، غیر مسمى، نہ عین مسمى نہ غیر مسمى، اس کی وجہ یہ ہے کہ آیا اسم اور مسمى کے درمیان وحدت ہے یا ان کے اندر تغایر ہے؟ تو ماتریدیہ اس بات کے قائل ہے کہ دونوں کے درمیان وحدت ہے، دونوں ایک ہے، جبکہ اشاعرہ اس بات کے قائل ہے کہ دونوں ایک نہیں ہے، جبکہ تسمیہ اسم اور مسمى کے مقابل میں الگ ہی ہے، اس پر دونوں کا اتفاق ہے، اس پر دونوں کا، یعنی تسمیہ کو اسم اور مسمى سے الگ سمجھنا دونوں کے نزدیک متفق علیہ مسئلہ ہے، البتہ اسم اور مسمى کو ایک سمجھنا یا الگ الگ سمجھنا یہ مختلف فیہا مسئلہ ہے، سمجھ گئے؟ یہ صفات کی بات میں یہ بات زیر باس آتی ہے۔ 11واں مسئلہ، نبوت کے لیے مرد ہونا شرط ہے یا نہیں؟ ابھی تک ہم سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں کہ بھائی کوئی عورت نبی نہیں بن سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، نبوت کے لیے ذکورت یعنی مرد ہونا شرط ہے، ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، اور یہ ماتریدیہ کا مسلک ہے، یہ ماتریدیہ کا مسلک ہے، جبکہ اشاعرہ کا مسلک یہ ہے کہ نبوت کے لیے مرد ہونا کوئی شرط نہیں ہے اور عورت ہونا نبوت کی منافی نہیں ہے، لہذا گویا کہ عورت کا نبی بن جانا بھی ممکن ہے، عورت کا نبی بن جانا بھی ممکن ہے، لیکن اب تک اس طرح وجود میں نہیں آیا، اب تک اس طرح وجود میں نہیں آیا، سمجھئے؟ اب وہ جو عورت تھی جس نے کہ نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا،
تو وہ گویا کہ اشاعری المسلک تھی کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی تھی؟ نبی سمجھتی تھی، اور نبوت کے لیے مرد ہونا لازم نہیں سمجھتی تھی۔ بارہواں مسئلہ، یہ ایک اعتباری مسئلہ ہے بالکل، اور بھی بہت ساری غیر بنیادی مسائل ہیں لیکن یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان جو عمل کرتا ہے، فعل کرتا ہے، لفظ فعل جو ہے نا، اس کا اطلاق اللہ کی طرف سے پائے جانے والے کاموں پر بھی ہوتا ہے، اور بندہ جو کام کرتا ہے اس کو بھی عربی کے اندر فعل کہتا ہے۔ افعال اللہ، افعال العباد، دونوں پر فعل کا اطلاق ہوتا ہے۔ کام اللہ کرے تب بھی فعل، بندہ کرے تب بھی فعل۔ البتہ عربی کے اندر دو الفاظ اور بھی ہے، ایک ہے خلق اور ایک ہے کسب۔ ایک ہے کیا؟ خلق اور ایک کیا؟ کسب۔ خلق یہ، کسب یہ۔ خلق کا لغوی معنی پیدا کرنا، کسب کا بھی لغوی معنی کیا ہے؟ کمائی کرنا، کمانا، پیدا کرنا۔ اب یہ حضرات کہتے ہیں کہ لفظ فعل کا اطلاق تو دونوں پر ہوتا ہے، لیکن لفظ خلق کا اطلاق صرف اللہ کے فعل پر ہوتا ہے، انسان کے فعل پر نہیں ہوتا، اور کسب کا اطلاق صرف انسان کے فعل پر ہوتا ہے، اللہ کے فعل پر نہیں ہوتا۔ اس طرح اللہ کے کاموں کے اوپر لفظ فعل کا اطلاق گو کہ ہوتا ہے، لیکن ان حضرات کے نزدیک حقیقتاً نہیں مجازن، حقیقتاً نہیں مجازن، جبکہ ماتوریدی کہتے ہیں کہ اللہ کے افعال کے اوپر خلق کا اطلاق بھی ہوتا ہے، فعل کا اطلاق بھی حقیقتاً ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور انسان کے جو افعال ہیں ان کے اوپر کسب کا اطلاق ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو دو فرق صرف اتنا سا ہے کہ وہ فعل خدا بندی کے اوپر کسب کا اطلاق جائز ہی نہیں سمجھتے، وہ خلق کے ساتھ محسوس کرتے ہیں، جبکہ انسان کے فعل کے اوپر خلق کا اطلاق وہ ناجائز سمجھتے ہیں، جبکہ اس کو کسب ہی کہیں گے۔ لہذا ہم جو کہتے ہیں نا خالق پاکستان، خالق اسم پاکستان، خالق اسم پاکستان، خالق ایٹم بم، ان حضرات کے نزدیک یہ درست اور جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک کیا ہے؟ جائز ہے، گو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھئے؟ اس طرح افعال خدا بندی کے اوپر فعل کا اطلاق ہمارے نزدیک حقیقتاً ہے، ان کے نزدیک مجازن ہے۔ حقیقت میں اللہ کے افعال کے لیے لفظ خلق کا استعمال ہوتا ہے اشاعرہ کے نزدیک۔ یہ وہ مسائل ہے جو ماتوریدیہ اور اشاعرہ کے درمیان مختلف فیہا ہے۔ ظاہر ہے ان میں سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے انکار کرنے سے کوئی کفر لازم آ جائے، اسلام سے کوئی خارج ہو جائے۔ لہذا اس بنا پر کہتے ہیں اختلاف ہے لیکن بنیادی نہیں، اختلاف ہے لیکن بنیادی نہیں۔ لہذا اگر اس میں کوئی تعویل کرتا ہے، اس سے کوئی انکار کرتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے۔ کل انشاءاللہ دو باتیں کریں گے، ایک تو اس پر کریں گے بات، اور ایک تفردات امام شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی، ٹھیک ہے؟